बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़त दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, तब्दील होती हुई सूरत हाल, और उस तब्दील होती हुई सूरत हाल में हर पॉलिटिकल प्लेयर, हर सियासी जमात अपने लिए जगह बनाने के चक्कर में है, अपने इक़्तिदार की राह हमवार कर रही है। ड्राइंग रूम्स आबाद हो चुके हैं दोबारा से। कुछ खबरें हमें नज़र आ रही हैं, कुछ खबरें हमें नज़र नहीं आ रही। कुछ मुलाकातें वो हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, और बहुत सारी मुलाकातें जो रिपोर्ट नहीं हो रही। इसी तनाजुर में ही आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त दुबई में बड़ी बैठक हो रही है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, दो सियासी जमातों के, दो बड़ी जमातों के रहनुमा मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो भी पहुंचे हुए हैं। मरीम साहिबा फिल वक्त पहुंची हैं सऊदी अरब से लाहौर, वो वहीं पे हैं। अब देखते हैं कि वो भी ज्वाइन करती हैं या नहीं करती। ज़्यादा इम्कान ये है कि उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। जरदारी साहब के साथ बिलावल भुट्टो हों और नवाज शरीफ साहब अकेले हों, ये सही नहीं लगता। तो क्योंकि दोनों सियासी जमातों के दरमियान, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान मुकाबला ज़ोर शोर से जारी है, अगले इक़्तिदार के लिए भी और निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी। एक तरफ तो ये सिचुएशन है, इसको भी ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, असल जो प्लेयर है, सियासत के असल खिलाड़ी हैं इमरान खान साहब, उनको आउट करना मकसूद है। पीटीआई को सियासत से बाहर करना, इलेक्शन से बाहर करना, इमरान खान साहब को इलेक्शन से बाहर करना, ये मुस्लिम लीग नवाज की पहली और आखिरी तरजीह है। और वो जाने से पहले पहले, यानी कि अगले 10 रोज़ के अंदर अंदर, 10-12 रोज़ के अंदर अंदर ये काम करना चाहते हैं। इमरान खान साहब को किसी ना किसी मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया जाए। उनकी कोशिश तो है कि तोशा खाना में इमरान खान साहब को सज़ा हो जाए और ट्रायल जल्दी 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 पूरे हो जाए। लेकिन एक आपके साथ में शेयर करूंगा कि इमरान खान साहब को अभी तक 3 ऐसे फैसले हैं अदालत के, जिनकी वजह से इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है मुस्तकबिल करीब में भी बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। 3 फैसले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, कि जिनके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ बुना हुआ जाल जो है, वो उसमें काफ़ी छेद आ चुके हैं, उसमें काफ़ी सुराख हो चुके हैं। अब शायद इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना और इलेक्शन से बाहर रखना मुमकिन ना हो। उसकी वजह यह है कि मुकामी सतह पे तो कोई दबाव नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये तो अपनी जगह पे बरकरार है, और अगर इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रख के इलेक्शन करवाया गया, तो ये गैर यकीनी की सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम, सियासी बहरान, ये बढ़ता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ये फैलेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो 65 से 70% अवाम जो हैं, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, और वो उनको फेवर करते हैं और उनको पसंद करते हैं। और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं मानते हैं, खा वो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हैं, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, या हमारे इदारे हैं, सब के सब ये चीज़ मानते हैं कि इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहली खबर है जी, निगरान वज़ीर आज़म बैठक हो रही है जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान दुबई में। एक बार फिर जमा हुए हैं, और देखते हैं कि इसमें क्या तह पाता है, क्योंकि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब पहुँचे हैं, जरदारी साहब पहुँचे हैं, मरीम साहबा नहीं है, बिलावल साहब पहुँच चुके हैं, 1 और 11 होते हैं। मरीम साहबा को भी पहुँचना चाहिए, देखते हैं कि वो पहुँचती हैं या नहीं पहुँचती। उसकी वजह यह है कि इसहाक डार साहब का नाम जो तजवीज़ किया गया था, वो तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही इसहाक डार साहब का तो मक्कू ठप्पा गया, और उनका तो नाम पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया वाज़े तौर पे। और उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा कि ना ही हमने इस नाम पे इत्तफाक किया है, और ना ही हम ऐसा वज़ीर आज़म चाहते हैं। पीपल्स पार्टी दीगर जमातों के साथ मुशावरत के बाद एक ऐसा नाम देगी जो कि इंतहाई गैर जानिबदार होगा, यानी पीपल्स पार्टी अपनी बात पे कायम है। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो अपना पसंद का निगरान वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं। लेकिन एक बात हैरत अंगेज़ है कि ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, ये दोनों आपस में मुका कर रहे हैं, और आपस में तय कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप कौन सा होगा। जबकि आइन ये कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये 2 मिल के करेंगे फैसला, और इन दोनों के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता तो मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी को, पार्लिमानी कमेटी में भी इत्तेफाक नहीं होता तो मामला जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जैसे कि निगरान हुकूमत पंजाब का हुआ, निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का हुआ। अब ये राजा रियाज साहब को
سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی جیسے ہم کہیں گے وہ مان لیں گے. نواز شریف صاحب یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں اگلا ٹکٹ بھی ہم نے دینا ہے تو جو ہم کہیں گے وہ وہی کریں گے. میرا خیال ہے کہ راجہ ریاض صاحب ایسا نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے پروسیس میں اسٹیبلشمنٹ پھر کدھر گئی. کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اتنی ہی بیوقوف اور اتنی ہی لاچار ہو چکی ہے کہ وہ آرام سے بیٹھی جائے، وہ ایک عضو معطل اس کو بنا کے رکھ دیا جائے، سائڈ پہ بٹھا دیا جائے اور کہیں کہ جناب یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کیا ہوگا. تو اس لیے وہ آرام سے دیکھ رہی ہے، مزے لے رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھ رہی ہے، ان کی ملاقاتیں دیکھ رہی ہے. وہ آخر میں آ کے اپنا کارڈ کھیل لیں گے اور وہی کارڈ جو ہے بنیادی طور پہ وہی اصل کارڈ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی سمجھ رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی یہی سمجھ رہے ہیں، شہباز صاحب بھی، مریم صاحبہ بھی، کیونکہ عمران خان کی لڑائی ہو چکی ہے پنڈی میں اور ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں سخت خلاف ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے. اور اس وقت بھی الیکشن میں جانے کے لیے تو ان کے پاس کوئی بیانیہ ہے نہیں، الیکشن میں جانے کے لیے ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ثاقب نثار صاحب کو گالم گلوچ کر دیں، سوائے اس کے کہ سابق آرمی چیف کو جنرل فیض صاحب کو، ان لوگوں کو یہ برا بھلا کہیں، اور باقی تو کچھ نہیں ہے. کیونکہ دینے کے لیے پاکستان کے عوام کے پاس ایک نیریٹو اور کوئی کامیابیوں کا ایک لے کے جایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا جی 15 مہینوں میں، وہ تو کچھ ہے نہیں. اس لیے ان کا پورے کا پورا اس وقت زور ہے کہ جوڑ توڑ کر کے سازشوں کے تانے بانے، ڈرائنگ روم، ایک ڈرائنگ روم سے دوسرے میں تیسرے میں، اس طرح کرا کے کچھ نہ کچھ کر لیا جائے اور یہ الیکشن جو ہے ہونے سے پہلے اس کو فکس کروا لیا جائے. تو یہ فکس میچ کھیلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت، اور زرداری صاحب باور کروا رہے ہیں، نواز شریف صاحب بھی، کہ جناب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے لیکن ہم ایک دوسرے کو کچھ دینے کے لیے بھی روادار نہیں ہیں. یہ بھی ہے کہ نگراں وزیر اعظم تک اتنی لڑائی ہو رہی ہے تو اگلا جو 5 سال کی حکومت ہے وہ اتنی آسانی سے کون گیو اپ کرتا ہے جی. تو اس لیے یہ مزے کے ہیں. لیکن ایک اور طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف باقاعدہ طور پہ وفاقی دارالحکومت میں بلکہ پورے پاکستان میں، بیرونی دنیا میں بھی، سفارت خانوں میں بھی یہ بات ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ بحث بھی چھڑی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ پیرالل یہ کام بھی چل رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ بھی کوئی الیکشن، وہ صرف اس صورت میں الیکشن چاہتی ہے کہ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی نہ ہوں، پی ٹی آئی بلے کا نشان نہ ہو بیلٹ پیپر پہ اور عمران خان صاحب فارغ ہو چکے ہوں تو لہٰذا پھر تو الیکشن ہو جائے. وہ ادروائز نون لیگ کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کوالیفائی کر رہے ہیں اور یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اہل جماعت، اہل امیدوار کے طور پہ، تو پھر کیونکہ عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ نواز شریف جہاں سے لڑیں گے میں نے بھی وہیں سے لڑنا ہے، اور ادھر مریم صاحبہ کے لیے بھی چیلنج تیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے بھی خواتین تیار ہیں کہ وہ جہاں سے لڑیں گی ان کے مقابلے میں خواتین کو کھڑا کیا جائے گا اور مریم صاحبہ کو بھی اسمبلی میں پہنچنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. یہ ساری چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، کیوس غیر یقینی کی صورتحال. لیکن اس ساری صورتحال میں پھر ایک طرف آ جاتے ہیں کچھ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنے پلیئرز رکھے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مردم شماری، اس نے مردم شماری کا تنازع کھڑا کیا ہوا ہے. اور اسحاق ڈار صاحب کا ایک اور بھی بتا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام صرف پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا، ایم کیو ایم نے بھی ریجیکٹ کر دیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ نام ہمیں نگراں وزیر اعظم تو کا، یہ تو ہمیں نگراں وزیر خزانہ کے طور پہ بھی قبول نہیں ہے، انہوں نے تو مزید کر دیا ہے. تو بہرحال چیزیں بہت ہی مزے سے آگے بڑھ رہی ہیں اور دیکھنا ہے کہ آنے والے چند دن، زیادہ نہیں، ہفتہ 10 دن کے اندر اندر یہ کھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ معاملہ کس طرف جاتے ہیں. اب آتے ہیں عمران خان صاحب. آج کا دن بھی عمران خان صاحب کے لیے امپورٹنٹ ہے. پہلے تو بتاؤں کہ تین ایسے فیصلے آ چکے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو یہ کرائسس سے ایسے باہر نکالا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں. پہلا فیصلہ 9 مئی کے ارد گرد ساری پالیٹکس گھوم رہی تھی کیونکہ سارا فوکس 9 مئی پہ تھا، اور کل بھی شہباز شریف صاحب نے کہا میرے خون کے عنصر ہوتا ہے میرا دل جو ہے کہ یہ 9 مئی، کاش یہ 9 مئی نہ ہوتا. اور ایسے لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے کردار جو ہیں وہ ان کے اپنے لوگ بھی نکل آئیں گے. اور کیونکہ 9 مئی پہ ہی ساری سیاست ہے نون لیگ کی پوری سیاست نون لیگ کی 9 مئی پہ ہے، اس کے علاوہ آگے پیچھے کوئی نہیں. اب 9 مئی میں پہلا فیصلہ جو آیا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی، غیر آئینی تھی. وہ گرفتاری نہیں تھی بلکہ وہ اغوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ عدالت کا اپنا ثوابی اختیار ہے کہ وہ اس اسٹیپ لیتی ہے یا نہیں لیتی. عمران خان کی گرفتاری
اور اس کے بعد یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے کمرہ عدالت میں جو اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا وہ عدالت کے حکم کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے کل کو کوئی بھی ایسا ایکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عمران خان صاحب کا جو سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو بچائے گا اور سپریم کورٹ بچائے گی۔ یہ نمبر 1 پہلا ریلیف۔ دوسرا ریلیف جو ملا وہ ہے 9 مئی کے واقعات میں ان کا ملوث ہونا۔ پہلے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ان کا اغوا ہی، ان کا گرفتاری نہیں تھی، وہ اغوا تھی، اور اس کے بعد انہوں نے مذمت بھی کر دی۔ انہوں نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد سید محمد ہارون ایڈیشنل سیشن جج، انہوں نے جو ضمانت منظور کی عمران خان صاحب کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سارے کے سارے مقدمات میں عمران خان صاحب کے خلاف یہ سیاسی انتقام کی علامت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا براہ راست یا انڈائریکٹ اس میں ملوث ہونا ثابت نہیں ہوا، اور پولیس یہ چیز ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ سید محمد ہارون صاحب کا فیصلہ ہے۔ دوسرا فیصلہ ایڈیشنل سیشن جج فرخ فرید بلوچ نے کیا ہے۔ انہوں نے مزید ڈیٹیلز کے ساتھ وہ بھی 9 مئی میں عمران خان صاحب کے ملوث ہونے کے نیریٹو کو، موقف کو اڑا کے رکھ دیا ہے، وہ بھی انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ اور 3 عدالتوں کے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمران خان صاحب کے لیے ڈھال کا کام کریں گے اور ان کو بچائیں گے، مستقبل میں بھی بچائیں گے۔ اس لیے اب یہ 9 مئی سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو حکمران اتحاد ہے۔ اب 9 مئی سے چھوڑ کے اب آ رہے ہیں یہ توشہ خانہ پہ، کبھی توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں، کبھی سائفر پہ آ جاتے ہیں۔ سائفر والے معاملے میں بھی عمران خان صاحب کو بچائیں گے قومی سلامتی کے اجلاس، جو 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے، وہ ان کے اندر ڈسکشن، اس کے منٹس کے ساتھ ساتھ اس کے ڈکلیریشن اعلامیہ آیا تھا دونوں کا، وہ عمران خان صاحب کو ڈھال کے طور پہ کام کریں گے جو اعلامیہ ہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزوں کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ فہد حسین صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سائفر ایک افسانوی کہانی تھی، میں پہلے بھی کہتا تھا۔ تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ فہد صاحب جو انتہائی سینئر آدمی ہیں، کہ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کیا ہمارے ایمبیسڈر نے اور ہمارے ڈیفنس ملٹری اتاشی نے جو بریگیڈیئر صاحب تھے، کیا انہوں نے سائفر میں افسانہ نگاری کی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی افسانوی کہانی بیان کی تھی؟ کیا ڈونلڈ ڈو کے ساتھ ان کی ملاقات ایک افسانے پہ مبنی تھی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاسوں میں کیا کسی سائفر کا نہیں بلکہ وہاں پہ کوئی افسانہ پڑا تھا جس کو وہ ڈسکس کرتے رہے اور اس کے بعد ڈیمارش کیا گیا؟ کیا وہ افسانے کی بنیاد پہ کیا گیا؟ کیا ہمارے ڈپلومیٹس یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دفتر خارجہ جو ہے وہ افسانہ نگاری کرتا ہے؟ کیا ہماری جو فوجی قیادت ہے، ملٹری لیڈرشپ، کیا وہ ایک افسانے پہ 2 اہم ترین اجلاس بلائے گئے؟ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ریکارڈ پہ آ چکی ہیں، تو اس لیے وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کو وہ قومی سلامتی کمیٹی کے جو 2 اجلاس ہیں وہ بچانے والے ہیں۔ اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ان کو گرفتار کیا جائے۔ توشہ خانہ ہے، توشہ خانہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ابھی زیر بحث آنا ہے، اور دوسرا ایک اور اہم ریلیف جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے متوقع ہے عمران خان صاحب کے لیے، اور وہ کوئٹہ میں جو وکیل کا قتل ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب کو غلط طور پہ نامزد کیا گیا۔ تو یہ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں آگے انتظار کیجیے۔ ابھی معاملات بہت پیچیدہ ہونے ہیں، اور پیچیدہ ہونے کے بعد پھر تھوڑے سے بہتر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔